अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैका अहले बैत नबुव्वह महादिनी रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इस वक्त जन्नतुल बक़ी के बिल्कुल सामने होटल में मौजूद हूँ और गर्मी की शिद्दत यहाँ इतनी है, तकरीबन 43-44 टेम्परेचर है गर्मी का, बहुत गर्मी है शदीद। और बिल्कुल मेरे सामने आप इस वक्त ये देख रहे होंगे जन्नतुल बक़ी है, और ये जन्नतुल बक़ी है यानी कि शायर अल्लाह और शायर दीनुल्लाह है, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं, वो तबरुकात होते हैं जिससे हमारा ईमान ताज़ा होता है। तो जन्नतुल बक़ी भी उसी में से एक है। और ये जन्नतुल बक़ी इस वक्त असर के बाद खोली गई है, और अमूमी वैसे रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद खोली जाती है, तकरीबन 6 बजे से लेकर अपना 8 बजे तक। तो रोज़ाना ज़ियारत तो करते ही हैं, और इस वक्त मैं असर में मौजूद हूँ। गर्मी इतनी थी बहरहाल मैं यहाँ से वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि ये पूरी जन्नतुल बक़ी आप बखूबी देख रहे होंगे, लेकिन इसका हाल भी आपके सामने बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। और दीगर हम कब्रिस्तानों में जाते हैं और एक अलग ही यानी कि जो जिसके अपने चाहने वाले होते हैं तो उनकी कब्रों को बहुत अच्छी तरीके से बना देता है। लेकिन बहरहाल अफसोस के जिस मकाम पे अज़वाज रसूल मदफनो आइमा मासूमीन जनाब फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत इब्न अब्बास चचा और इसके अलावा दीगर अज़वाज पैगम्बर और हज़रत इस्माइल और हज़रत बीबी अपना उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु मादर अब्बास और दीगर असहाब कराम मौजूद हों, उस कब्रिस्तान का ये हाल किया हुआ है आले सऊद ने। तो आप बखूबी देख सकते हैं। और ये जन्नतुल बक़ी की दीवारें आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से अब कोई उचक के नहीं देख सकता। किसी ज़माने में जब कोई यहाँ जाया करता था तो यहाँ से जन्नतुल बक़ी को उचक के देख लिया करते थे, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा होके। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि ये आप जन्नतुल बक़ी के साथ ही देख रहे होंगे, एक बाउंड्री के साथ नीचे दीवारें नज़र आ रही, वो दुकानें नज़र आ रही हैं। तो ये दुकानें बना दी गई हैं, बस इसकी अभी ओपनिंग करेंगे और यहाँ से भी कारोबार का एक ज़रिया शुरू करेंगे। इससे फ़ायदे इनको दो होंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा कि कारोबार बढ़ेगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि कोई जन्नतुल बक़ी में नहीं देख सकता है, क्योंकि ये फ़ायदा समझते हैं इसको, और शिरक और बिद्दत के फतवे लगा के ये सब कुछ मिसमार कर देते हैं। तो बहरहाल ये देख सकते हैं। और बहरहाल होटल से मेरा बनाने का मकसद ये है कि वहाँ से बनाना बड़ा मुश्किल है वीडियो अंदर से, लेकिन जितनी मुमकिन है कि मैंने अंदर से बनाई वीडियो तो वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा इसी वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाऊँ कि यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है पूरा जन्नतुल बक़ी के बैक साइड का। लेकिन अगर हम बिल्कुल रोज़े रसूल की जानिब से यानी कि जो मगरिबी दरवाज़ा है वहाँ से अगर हम इंटर होते हैं तो वहाँ से सबसे पहले आइम मासूमीन की कब्र की ज़ियारत होती है, तो वो मैं वीडियो में दिखाऊंगा। और एक नक्शा भी लास्ट में मैं इसको शेयर करूंगा, तो वो भी देखिएगा बखूबी। तो ये जन्नतुल बक़ी और ये बिल्कुल सामने कब्र नज़र आ रही है, ये खलीफा सोम हज़रत उस्मान की है। तो ये देख सकते हैं ये उनकी कब्र है। और बाकी इसके साथ थोड़ा सा आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे अपना जंग अहद के ज़ख्मी शोधा है कि जिनको अपना ज़ख्मी यानी कि जो ज़ख्मी हो चुके थे तो उनको पैगम्बर इस्लाम इधर लेकर आए थे, फिर बाद में वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहादत के मनसब पर फाइज हुए। तो बहरहाल ये कब्रिस्तान है। बाकी इसका जो पीछे का जो एरिया है बिल्कुल उसमें नसारा की कब्रें भी मौजूद थी, यहूदियों की भी मौजूद थी, और आगे का हिस्सा जो उसमें ज़्यादातर औलिया अल्लाह है। और ये भी बताया जाता है कि तकरीबन 70 अंबिया भी यहाँ दफन है इस जन्नतुल बक़ी में। और इस बक़ैया की फजीलत में से एक ये भी है कि कुछ रिवायतों में मौजूद है कि इस जन्नतुल बक़ी का कुछ हिस्सा जो है जन्नत में ऐसा ही यानी कि उठाया जाएगा रोज़े महशर इस जन्नतुल बक़िया का। और बाकी इसके अलावा इसकी एक फ़जीलत ये भी है कि यहाँ आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुश्तबा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफ़र सादिक और हज़रत इब्न अब्बास चचा, और इसके अलावा बीबी उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहा और अज़वाज रसूल बीबी उम्मे सलमा और दीगर अज़वाज रसूल और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां या 3 बेटियां जिसके बारे में बताया गया है कि वो रसूलुल्लाह की बेटियां थी, क्योंकि वो हज़रत खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा की भाजियाँ थी, वो अपने साथ लेकर आई थी। तो रसूल खुदा ने उनको अपनी बेटी बना के रखा, पूरी ज़िंदगी उनको पाला, तो वो भी यहाँ मदफन है। और इसके अलावा और भी दीगर अज़वाज रसूल। तो बहरहाल ये जन्नतुल बक़ी है, इसकी ज़ियारत करें, इसको शेयर करें। यहाँ जब भी जाएँ तो रोज़े रसूल पे हाज़िरी देने के बाद यहाँ लाजमी आप लोग कोशिश करें कि यहाँ पर लाजमी आएँ और यहाँ की भी ज़ियारत करें। और लेकिन अफसोस का मकाम यहाँ ये होता है कि आइमा मासूमीन की कब्रों के ऊपर जो है चंद लोगों को पैसे दिए जाते हैं। चंद लोगों से मुराद एक भाड़े के फ़ौजी रखे हुए हैं, और उनका काम ही यही है सिर्फ़ और सिर्फ तनख्वाह लेना, और कोई दुआ के लिए हाथ ना उठाए, कोई अज़ादारी ना करे, कोई गिरफ्तारी
نہ کرے اور لوگوں کو روکنا حتیٰ کہ کوئی ائمہ معصومین کی قبر کی زیارت بھی نہ کر پائے. تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ ان کو روکنا، کہ بس صرف روکے مسلمانوں کو. اور بہرحال یہ جنت البقیع پوری آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، اس کی باؤنڈری ہے اور ساتھ میں اس کی یہ جنت البقیع میں. ویسے ہم جاتے ہیں تو قبریں تو ویرانی نظر آتی ہیں، لیکن بہرحال جو خدا کی طرف سے رحمت برس رہی ہے تو وہ تو صاحب رحمت ہی دیکھ سکتا ہے، کہ جس کی آنکھوں میں خدا نے یہ بصیرت دی ہو، جو اللہ کی ان تمام نعمتوں کو دیکھے اور رحمتوں کو دیکھے. اور یہ میرے سامنے جنت البقیع ہے، اور یہاں یہاں مجھے وہ روایت یاد آتی ہے کہ جب بعد کربلا اور بی بی ام البنین السلام علیہا جنت البقیع آیا کرتی تھی، اور بی بی ام البنین کے چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، اور بس صرف ایک پودا بچا تھا جس کا نام فاضل تھا، اور اس کو یہاں لایا کرتی تھی اس کی انگلی پکڑ کر. اور جب یہاں پہ لاتی تھیں بی بی تو یہاں گریا کیا کرتی تھی، اور 4 بیٹوں کے اپنے نشانات اسی جنت البقیع میں بناتی تھی ان کی قبروں کے، اور اس کے بعد خوب گریا کرتی تھی. اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے اپنے پوتے فضل کو دیکھتی تھیں، اور دیکھنے کے بعد بی یہ جملہ کہا کرتی تھی روضہ رسول و جناب فاطمہ الزہرا کی مرکت کو دیکھ کے کہ کاش کے پروردگار کچھ ایسے بھی اسباب بنا دیتا کہ میرے پوتے فضل کو بھی لے لیتا، لیکن کاش کہ وہ زہرا کا پسر اور سرکار سید الشہداء امام حسین بچ جاتے. تو بی یہ جملہ دہرایا کرتی تھی، اور یہی ان کا مرثیہ تھا اسی بقیہ کا. تو وہ میری یادیں تازہ ہوتی ہیں جب میں دیکھتا ہوں، اور وہ روایتیں میں نے پڑھ رکھی تھی، اور جب میں دیکھتا ہوں جنت البقیع کو اپنا جب یہ مقام دیکھتا ہوں تو مجھے بہت یاد آ رہی ہیں وہ روایتیں ساری، اور کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. اور جنت البقیع کا جو میں نے حال دیکھا ہے تو ایک پل بھی سکون نہیں ہے میرا، کیونکہ جب میں نے سبز گنبد کو دیکھا تھا تو مجھے بہت سکون مل رہا تھا اور بہت اطمینان تھا، لیکن جب سے میں نے جنت البقیع کو دیکھا تو بہت ہی زیادہ میرے دل پہ اور بہت ہی زیادہ میں پریشان ہو کے، اور دعا کر رہا ہوں پروردگار جلد سے جلد آل سعود کا خاتمہ کرے اور جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو. لیکن یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو پھر بھی زیارت کر سکتے ہیں اندر جا کے، کیونکہ دو وقت پہ کھلتی ہے، ایک نماز فجر کے بعد اور دوسرا نماز عصر کے بعد. لیکن یہاں مسئلہ یہ کہ اپنا لیڈیز بالکل بھی نہیں آ سکتے جنت البقیع میں، کیونکہ اطراف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف اطراف میں جنت البقیع کے دیواریں موجود ہیں وہ جالیاں، اور اس کے ساتھ ہی اطراف میں وہ دکانیں بنا دی گئی ہیں تاکہ کوئی اچک کے بھی جنت البقیع کو نہ دیکھ پائے. لیکن بہرحال ہوٹل سے پھر بھی ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مومنین جتنے بھی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ جنت البقیع کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم وہ قریبی ہوٹل یا اپنے قافلہ سالار سے یا جس قافلے کے کارواں کے ساتھ آ رہے ہیں اس کو بولیں کہ فورس کریں کہ بھائی ہمارا جو ہوٹل ہے وہ بالکل بقیہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور یہ آپ باقی دیکھتے ہوں گے بقیہ کا پیچھے کا حصہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی زمانے میں ٹوٹی ہوئی ایک سڑک ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے. اور اس جنت البقیع کے اعتراف میں خواتین یہاں سے اچک کے دیکھ لیا کرتی تھی، اور جب زیادہ پابندی لگی تو بس یہاں سے خاموشی سے گزار دیا کرتے تھے بالکل سلو. لیکن یہ دیکھیں یہاں سے روڈ کا وہی بدل دیا نقشہ، اور یہ جو سڑک آپ کو دیکھنے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں تو یہ سڑک بالکل ہی بند کر دی گئی ہے، کہ یعنی کہ جو خواتین زیارت کیا کرتی تھیں اعتراف جنت البقیع کے اعتراف سے گزرتے ہوئے بسوں میں تو وہ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ پورا یہ روڈ بند کر دیا ہے. اور بس بہت ہی زیادہ افسوس ہو رہا ہے اور دکھ ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کتنی مشکل سے یہاں پر آتا ہے اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت البقیع کی بھی زیارت نہیں کر پاتا تو دل ٹوٹ جاتا ہے. یہ دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بالکل جو ہے لاسٹ والی ہے بالکل جنت البقیع کے، اور یہ بالکل یہ ایک سڑک ہے، بالکل یہ گاڑیاں ٹرن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور باقی یہ سیدھی سڑک جاری تھی اور یہاں سے بس کو گزار دیا کرتے تھے تو خواتین دیکھ لیا کرتی تھی اور زیارت کر لیا کرتے تھے جنت البقیع کی. تو لہٰذا اب یہ بھی بند کر دی گئی ہے، تو خواتین کے لیے تو بالکل بھی یہ جگہ جو بالکل بند ہو چکی ہے. بس یہ ہے کہ مرد حضرات جا سکتے ہیں اور زیارت کر سکتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. اور باقی بس یہی دعا ہے کہ بس، اور باقی دوسرا یہ کہ یہ جنت البقیع کا نقشہ ہے میرے پاس، اور یہ مغربی حصہ داخل ہے، اور یہاں جیسے داخلی حصے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو قبر پڑتی ہے وہ چچا حضرت ابن عباس کی پڑتی ہے، اور اس کے بعد سائڈ پہ قبر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی ہے ایک روایت کے مطابق. دوسری روایت کے مطابق لوگ کہتے ہیں کہ یہی جناب فاطمہ الزہرا کی ہے. اور پھر 4 قبریں پیچھے اس کے اور نظر آتی ہیں جس میں امام حسن مجتبیٰ اور امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق
علیہ السلام موجود ہیں. اور بالکل اس کی بیک سائڈ پہ ایک گول ٹائپ کی ایک دیوار سے نظر آ رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہی بیت الاذان تھا جو مولا کائنات نے بنایا تھا، لیکن بہرحال اس کی کوئی اتھینٹک ابھی وہ نہیں ہے کہ یہی وہ دیوار ہے، لیکن ٹوٹی ہوئی دیوار اسی کے زیر سایہ قبر ہیں باقی اس کے علاقہ میں. اور پھر یہ رسول اللہ کے صحابیوں کی قبریں ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اور باقی دیگر موجود ہیں. پھر یہ عثمان بن عوف پیچھے لاسٹ میں موجود ہیں. اور پھر یہ ازواج رسول ہیں کچھ، اور اس کے بعد ازواج رسول کے بعد پھر یہ اپنا رسول اللہ کی وہ مبولی بیٹیاں ہیں 3، جس میں زینب ہے، ام کلثوم اور رقیہ. اور اس کے بعد پھر حضرت عقیل بن ابی طالب ہیں، عبداللہ بن جعفر طیار ہیں، اور پیغمبر کی اپنا پھوپھیاں ہیں. اور اس کے علاوہ پھر بی بی ام البنین مادر عباس موجود ہیں. پھر امام مالکی اہل سنت کے، اور عثمان بن معاذ ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم ہیں، اور باقی دیگر یہاں موجود ہیں. اور جب بھی یہ جائیں تو یہ نقشہ موجود ہے کہ پہلے ایک بار اس کو پڑھ لیں، کیونکہ قبروں کے وہاں کوئی نام تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر یہ نقشہ ہمارے پاس موجود، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی قبر پہ یہاں نام موجود نہیں ہیں، اور ساری قبروں پہ صرف پتھر لگے ہوئے ہیں. اور اگر 2 قبریں موجود ہیں، یعنی کہ ایک قبر موجود ہے اگر اس کے پائنتی میں بھی پتھر لگا ہوا ہے تو وہ خواتین کی قبر ہے، اور جس کے صرف سرانے ایک پتھر ہے تو وہ یعنی کسی مرد حضرات کی ہے. اور بالکل سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مسجد نبوی کا دیدار بھی ہو رہا ہے، سبز گنبد بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ہم اس کی زیارت کر رہے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم جنت البقیع کی جو مسمار قبریں ہیں ان کے بارے میں ہمیں بالکل بھی اتا پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں دفن ہے، کون کس گوشے میں. اور بالکل یہ سامنے میں نے کہا تھا کہ میں سب سے لاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا، اور یہ بالکل سامنے ہی وہ قبریں موجود ہیں جو ہماری جان ہمارے اہل بیت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں، جس میں امام زین العابدین، امام حسن، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، اور حضرت ابن عباس، اور ساتھ ہی فاطمہ بنت اسد، اور ایک روایت کے مطابق جناب فاطمہ الزہرا دفن ہے. لیکن بہرحال اصلی مقامات کو تو نہیں پتہ، لیکن بہرحال یہ سختی دیکھیں ذرا ادھر کہ یہاں 2 ایک بیریل ادھر لگا ہوا ہے، باقی ایک پیچھے جالی ہے، اور یہ خبیث کھڑا ہوا ہے. اس نے میرے کیمرے پہ بھی ہاتھ مارا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے ادھر. اور 24 گھنٹے ان کی یہاں ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ کوئی قبروں کی ویڈیو نہ بنا لی. بالکل میں زوم کر کے آپ کو دکھاؤں گا، اور پوری میری کوشش ہے میں زوم کر کے دکھاؤں، لیکن جتنا ہو پا رہا ہے بس اتنی کوشش کر رہا ہوں میں. لیکن کتنی دور ہیں یہ قبریں. اور یہ 2 بیریل لگائے ہوئے، ایک تو یہ جالی نظر آ رہی ہے، اور پھر اس کے پیچھے بالکل عہد ہے وہ ٹوٹی ہوئی دیوار، اور اسی کے زیر سایہ دیوار یہ قبریں موجود ہیں ائمہ معصومین کی. اب میں اندر داخل ہوتا ہوں تو یہ وہی ٹوٹی ہوئی دیوار ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیمرے میں. اور یعنی کہ یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں، یہاں سے سب انٹر ہو رہے ہیں نماز فجر کے بعد. اور پورا پیچھے راؤنڈ میں آگے کی بھی ویڈیو دکھاؤں گا کہ یہاں سے ہم چلتے ہوئے جائیں گے، اور یہ سارے یہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی زیادہ دعا مانگتا ہے، ہاتھ بلند کرتا ہے، تو اس کو فوراً یہ کرنٹ مارتے ہیں، یا اس کے چماٹ مارتے ہیں، یا اس کے چھڑی مار دیتے ہیں. باقی ساری یہ قبریں اس زمانے کی، اور اس میں کچھ جو ہے اصحاب رسول بھی موجود ہیں. اور باقی یہ قبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ حضرت اسماعیل امام جعفر صادق کے فرزند کی ہے. اور باقی یہ دیگر میں قبر آپ کو دکھا رہا ہوں. اور یہ جنت البقیع میں اس وقت موجود ہوں میں، اور یہاں پہ آپ کو اعتراف زیارت بقیہ کی کرا رہا ہوں. اور جب بھی روزہ رسول پہ آئیں تو لازمی کوشش کریں کہ جنت البقیع جب تک یہاں موجود ہے مدینہ منورہ میں، جب تک ہر نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد آئیں. کب پتہ نہیں نہ جانے دنیا میں اپنا کب تک ہم یہاں موجود ہیں، اور دنیا میں دوبارہ ہمیں پروردگار یہ موقع دے گا یا نہیں دے گا. تو بہرحال ہر زیارت کو آخری سمجھ کے کریں کہ کب پتہ نہیں ہے کہ خدا دوبارہ ہمیں موقع دے گا یا نہیں دے گا. اور بالکل سامنے ہمیں روزہ رسول کا دیدار ہو رہا ہے، اور ہم اس کی زیارت کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ مقام وہ ہے بالکل دوبارہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں کسی طریقے سے وہ اور قریب جا کے بنا پاؤں، بہرحال لیکن نہیں بنا پا رہا. یہ دیکھیں یہ سامنے کیپ لگا کے کھڑا ہوا ہے، یہ مار رہا ہے. اور یہ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں یہ کس کی قبر ہے. آل سعود جتنا بھی چھپا لے، لیکن ظاہر سی بات ہے حق بیان کرنا، اور یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہوتا ہے کہ خدا حق کو کبھی چھپنے نہیں دیتا. اور یہ بالکل سامنے میں لہدیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ ہمارا ائمہ معصومین ہماری جان ہے، ہمارا سب کچھ ان پر قربان ہے. اور اب میں روزے اپنا جنت البقیع کی بیک سائڈ سے ہوتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں. اور یہ مغربی داخلہ جو دروازہ تھا اسی کی طرف بڑھ رہا ہوں، لیکن یہ پورا یہ راؤنڈ میں گھومنا پڑتا ہے، کافی چلنا پڑتا ہے. تو میں یہاں سے چلتا ہوا جا رہا ہوں، اور بس یہاں سے باہر کی طرف نکلیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دیگر اور قبریں کون سی کس کی ہیں. لیکن بہرحال یہ قبریں یہاں موجود ہیں، لیکن نہیں آتا پتہ یہ کس کی قبر ہو سکتی ہیں اور کون دفن ہے یہاں پر. لیکن بہرحال نقشے کے مطابق جہاں تک ہمیں پتہ تھا اتنا ہم یہاں پہ چل لیے اور گھوم لیے. اور بالکل سامنے یہ ہوٹل بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو.
اور یہ ساری لہدیں دیکھیں آپ، بالکل سامنے روضہ رسول کا دیدار ہو رہا ہے، اور یہ بالکل بقیہ قبرستان یعنی کہ جنت البقیع، اور بالکل یہ بیک سائڈ سے دکھاؤں آپ کو، یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا قبرستان ہے، بالکل ہی سامنے ہوٹل، اور یہ دیکھیں پھر واپس کیمرہ گھماتا ہوں میں، یہ دیکھیں اب، اور پھر یہ آگے چلتا ہو جانا، ساری قبریں موجود ہیں یہ، اور یہ پیچھے بیک سائڈ ہوٹل۔ یہ جو دروازہ ہے، یہ دروازہ بھی وہیں جاتا ہے جہاں پہ ائمہ معصومین علیہ السلام دفن برحال، لیکن دیکھیں اس دروازے پہ بڑھنے نہیں دے گا۔ اور یہ قبر جو ہے حضرت عقیل اور حضرت جعفر تیار کی، اور وہاں پہ پیغمبر اسلام کی وہ 3 بیٹیاں جن کو پر رسول خدا نے پالا تھا، اور یہ بالکل دروازے کے پاس دیکھیں بی بی ام البنین السلام علیہ مادر عباس کی قبر، جو میں نے ایک روایت سنائی تھی آپ کو، تو اس مقام پہ بی بی گریا کرتی تھی 4 قبریں بنا کے، اور یہ میں زوم کرنے کی کوشش کروں، لیکن یہاں پہ بھی ایک خبیث آدمی کو انہوں نے کھڑا کیا ہوا، جس کا کام ہی یہی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو روکے، اور وہ نہ کسی کو فاتحہ پڑھنے دے، نہ کوئی دعا مانگنے دے، اور کچھ بھی نہ کرنے دے، حتیٰ کہ کوئی عزاداری، کوئی گریاں کوئی آنکھوں سے بھی نہ کرے بہرحال۔ لیکن پھر بھی جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں سے آنسو روکتے ہوئے بھی نکل جاتے ہیں، کیا کریں بہرحال۔ یہ سامنے بی بی ام البنین السلام علیہ کی قبر مبارک ہے، اور اب پھر دوبارہ میں اپنے ہوٹل سے ویو لوں گا، اور یہ وہی مغربی دروازے کی جو میں نے بات کی تھی آپ سے، یہ ہے وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے موجود ہے، یہ مسجد نبوی نظر آ رہی ہوگی آپ کو، اور یہ مسجد نبوی کا دروازہ ہے، اور یہاں سے داخل ہوتے ہیں تو یہ مسجد نبوی نظر آ رہی ہے، اور ہم اس کی بیک سائڈ پہ دیکھتے ہیں یعنی مغربی دروازے کی طرف یہ جنت البقیہ کی دیوار ہے، اور اب ہم یہاں سے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور یہ آخر میں یہی لحد دوبارہ میں آپ کو اس کی زیارت کراؤں گا، اور یہ ہمارا آج آخری دن تھا، تو بہت ہی زیادہ امام سے بدائی لینے کے لیے جب ہم گئے تو بہت ہی دل اور چاٹ سا ہوا، لیکن یہ ویڈیو ذرا اس سے بہتر بنی ہے جو ہم نے پہلے بنائی۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ 2 جالیاں موجود ہیں، اور بہت ہی مشکل ہے یہاں زیارت کرنا، لیکن پھر بھی میری کوشش تھی، میری خواہش تھی کہ کسی طریقے سے میں معصومین کی لحد تک پہنچ جاؤں، لیکن بہرحال نہیں پہنچ سکا۔